14 साल के तवील तरीन अरसे तक गवर्नर सिंध रहने वाले डॉक्टर इशरतुल अब्बास से मिलने दुबई के 5 स्टार होटल पहुंचे। डाउ मेडिकल कॉलेज से तालीम तो हासिल की डॉक्टरी की, मगर बन गए सियासी मालिज। ये तब्दीली कैसे आई? जब हम डाउ मेडिकल कॉलेज में थे, छोटा सा ग्रुप था दोस्तों का। हम सोचते थे कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं और गलत को सही करने के लिए कोई ना कोई आपकी से होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स एक तरह से कॉलेज के ही दौर में शुरू की। एमकेएम की स्टूडेंट्स और जी उसमें रहे। डॉक्टरी की प्रैक्टिस कितनी देर की? 1-1.5 साल की। और फिर मैं बाहर भी गया, बाहर भी मैंने की। आयरलैंड चला गया, डबलिन में रहा। मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, उनके साथ रहा। तो 90 के इलेक्शंस में फिर मुझे चूज़ किया गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता भी मैं। जहाँ मैं रहता था नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके में, वहाँ से इलेक्शन भी जीता। और फिर उसके नतीजे में, इलेक्शंस के नतीजे में गवर्नमेंट फॉर्म हुई। सूबाई वज़ीर बने। फिर मैं सूबाई वज़ीर भी बना। फिर कुछ हालात ख़राब हुए और हालात ख़राब ऐसे हुए कि फिर हमें जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा। ज़ाहिर है कौन खुशी से अपना मुल्क छोड़ता है। फिर इधर उधर होते हुआते फाइनली लंदन पहुँच गए हम। लंदन पहुँचे तो वहाँ पे भी फिर ज़ाहिर है कि अटैच रहा पॉलिटिक्स से, कराची के साथ, सिंध के साथ, पाकिस्तान के साथ। फिर 2002 एंड में फिर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और फिर बहैसियत गवर्नर में। बीमार हों तो अपने लिए दवा बतौर डॉक्टर ख़ुद तजवीज़ करते हैं या किसी और डॉक्टर से मशवरा लेते हैं? अक्सर व बेशतर तो खुद ही देख लेते हैं। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद जो रहे हैं प्रोफेसर मसूद हमीद, जो कि वाइस चांसलर हैं आजकल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, तो उनसे मैं ज़रूर मशवरा करता हूँ। घर वालों को आपकी डॉक्टरी पर एतमाद है या आपकी सियासत पर? डॉक्टरी पे भी, सियासत पे भी, लेकिन उनका एतमाद मेरा ख्याल है मेरे किसी काम या उसके हवाले से नहीं है। अदरवाइज़ उनको एक बहुत एतमाद है और मैं जो भी बात कहता हूँ उसको बहुत संजीदगी से वो लेते हैं, मानते भी। ताकतवर फौजी हो या बारसूख सिविलियन, कोई भी 14 साल तक गवर्नर नहीं रह सका। आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी? अब मैं समझता हूँ कि चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो, चाहे जरदारी साहब का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का दौर हो, मैंने मुझसे जब भी मशवरा मांगा गया या मैंने जो भी अमल किया, मैंने कभी किसी की खुशी और नाराज़गी को नेशनल इंटरेस्ट के सामने मद्दे मुकाबिल उसके नहीं रखा। तो शायद यही वजह थी कि इतना लंबा अरसा अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं थी कि आपको जब तक अल्ताफ़ भाई की अशीरबाद रही आप गवर्नर रहे, और जब अशीरबाद ख़त्म हुई तो थोड़े अरसे बाद गवर्नरशिप भी ख़त्म हो? आप कह सकते हैं, मगर पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मैं गवर्नर बना तो मैंने एमकेएम को खैरबाद कह दिया था। दूसरी बात ये कि उन्होंने तकरीबन मिड 2015 में ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर कोई ताल्लुक़ नहीं है। उससे कबल तकरीबन 2011 में भी मुझसे इस्तीफ़ा दिलाया गया था, 2012 में भी इस्तीफ़ा दिलाया गया, 2013 में भी इस्तीफ़ा दिलाया गया। ये सारे अल्ताफ़ भाई ने आपसे इस्तीफ़े दिलवाए? जी, उन्होंने ज़ाहिर एमकेएम के फ़ैसले होते थे जिसकी वो तौसीक़ करते थे। गवर्नर बने तो मुतनाज़िया थे, कत्ल तक के मुकदमात के इल्ज़ाम थे, लेकिन बाद में जनरल मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सबके मुत्तफ़िका बन गए। मुतनाज़िया से मुत्तफ़िका बनना कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, इल्ज़ामात थे ना, तो आपका नाम भी था केसेस में? नहीं, वो तो सब चेक कराया। देखें, मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे,
ان کے پاس تمام ذرائع تھے، وسائل تھے، ہر چیز وہ چیک کر سکتے تھے. اور بڑے کوشچنس ہوئے ہیں جب میں آیا ہوں، اور انہوں نے ایک بلکہ پریس کانفرنس میں اس بات کو بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی. ایک ایک چیز چھان پٹک جس کو کہتے ہیں اچھی طرح کھنگال کے انہوں نے پھر مجھ پہ اعتماد کیا، اور ایسی کوئی چیز نہ تھی نہ ملی. لیکن یہ سب کے آپ متفقہ کیسے بن گئے؟ لیکن میرا خیال ہے نیشنل انٹرسٹ تو ایک ہی ہے. یہ سیاسی جماعت جو ہے جی، اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس کو پرائورٹی نہیں دیتے تھے؟ نہیں، نیشنل انٹرسٹ کے سامنے بالکل نہیں. مثلا نیشنل انٹرسٹ سے مراد یہ ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی کراچی بند کرنا ہے، تو مجھے پتہ ہے کراچی بند ہوگا تو بہت نقصان ہوگا. تو 12 مئی کے واقعے کی ہڑتال کے آپ خلاف تھے؟ بالکل میں خلاف تھا، اور میں نے نہ صرف میں خلاف تھا بلکہ میں نے پوری جینوئن ایفرٹ کی تھی کہ یہ واقعہ ٹل جائے، یہ نہ ہو. لیکن جنرل مشرف تو چاہتے تھے کہ اس دن ہڑتال ہو اور چیف جسٹس کراچی نہ جائے. دیکھیں، ہڑتال کی بات نہیں چاہتے تھے. ہاں یہ تھا کہ کیونکہ افتخار چودھری صاحب پورے ملک میں جا رہے تھے اور وہ اپنی بات کر رہے تھے، اور اس وقت وہ ڈیپوسٹ تھے، تو یہ یقیناً ایک سوچ ضرور تھی کہ وہ کراچی مطلب فری ہینڈ نہ دیا جائے، ان کو اس طرح کہہ لیں آپ. بنیادی طور پہ جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ایک پروگرام ان کا تھا، اسی دن ایم کیو ایم نے ریلی اناؤنس کر دی، اسی دن باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریلی اناؤنس کر دی. تو جب تمام پولیٹیکل پارٹیز وتھ ڈفرینٹ ویو پوائنٹ روڈس پہ ہوں گی تو بڑا کامن سینس ہے کہ پرابیبلٹی آف کلیش بڑھ جاتا ہے. اس میں ہم نے پولیٹیکل ایفرٹ کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے. جوڈیشری میں ہم نے پوری ایفرٹ کی. مرحوم صفی الدین صاحب نے جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بھی کوشش کی. انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو روکا کہ آپ نہ آئیں؟ انہوں نے ان سے بھی بات کی، انہوں نے ہائی کورٹ بار کے دوستوں سے بھی بات کی، سب سے بات کی، لیکن کچھ ماحول ایسا بن گیا تھا. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں سہیل بھائی کہ شاید ایک واقعہ ہونا تھا جو کہ بس ہو گیا. آپ نے ہمیں دبئی کے ایک ہوٹل میں بلا کر انٹرویو دیا ہے. آپ کا اصلی محل جو دبئی میں ہے اور آپ کا فارم ہاؤس، وہاں کیوں نہیں لے کے گئے؟ سہیل بھائی، نہ تو کوئی محل ہے نہ کوئی فارم ہاؤس ہے. ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو آپ کے کیمرے بھی فٹ نہ ہوں شاید، تو اس لیے وہ سیٹنگ بن نہیں سکتی تھی، اسپیس بن نہیں سکتی تھی. آپ کے مخالف تو کہتے ہیں آپ بہت دولت مند ہیں، دبئی میں آپ کے محلات ہیں سٹاف کے نام پر، اور آپ نے بہت دولت بیرون ملک بھجائی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ان کو پتہ ہوگا، اگر ہے کوئی تو ایک آدھ دے دیں مجھے. تو آپ کا یہاں خرچ کیسے چل رہا ہے؟ بس یہاں بہت میرے دیرینہ پیارے دوست ہیں، پھر میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. عزت سے ہمیشہ عزت سے رہیں، عزت کی دال روٹی کھائی ہے. اب نہ ڈاکٹری کر رہے ہیں، نہ گورنر ہیں، نہ کوئی اور ذریعہ روزگار ہے، تو پھر دال روٹی بھی اگر کھانی ہو تو کوئی سورس تو چاہیے. میری جو بڑی صاحبزادی ہیں اور وہ ماشاءاللہ نیورو سرجن. کہاں پر؟ لندن میں. میرے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی لندن میں ہیں. ایک صاحبزادے جو ہیں وہ میڈیکل انجینئر ہے اور وہ بزنس کر رہا ہے اپنا. بچے پیسے بھیجتے ہیں آپ کو؟ بالکل جی، وہ ہر طرح کی ٹیک کیئر کرتے ہیں میرے. ڈاکٹر صاحب کتنا دبئی میں ماہانہ خرچ کر لیتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، 2-3 لاکھ تو ہو جاتا ہوگا. جو بس کرایہ ہے اپارٹمنٹ کا وہ ہے، اور تھوڑا بہت کوئی بہت گھومنے کا شوق بھی نہیں ہے ہمیں، کوئی لیوش لائف نہیں ہے، سمپل سی لائف ہے. ایک ٹائم ہم ایکچولی کھانا کھاتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی عادت ہے ہماری. پھر بھی ایک سابق گورنر کو ایک خاص سٹیٹس تو رکھنا پڑتا ہے نا. دیکھیں، میں نے وہاں بھی کوئی سٹیٹس نہیں رکھا،
وہاں بھی میں ایک بس کام کی حیثیت سے مزدور کی طرح کام کرتا تھا. پینشن ملتی ہے آپ کو جی پینشن ملتی بطور جی، گورنر؟ جی، وہ پینشن. کتنی ہے؟ وہ تقریباً 68,000 کے قریب ہے. الطاف بھائی کے سب سے بااعتماد ساتھی تھے، اسی لیے گورنر بنایا. یہ اعتماد کب اور کیوں کھویا؟ شاید جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو غلط سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ زیادہ پرائرٹی جو ہے وہ ہم کو نہیں دے رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے خلش آ گئی. درمیان میں لوگ تو ہوں گے جو آپ کی بات وہاں تک اور وہاں کی بات آپ تک پہنچاتے ہوں گے. دیکھیں درمیان میں انفارچونیٹلی جو لوگ تھے وہ غلط باتیں ہی پہنچاتے تھے ان تک، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق ہمیشہ غلط پرسپیکٹو جو ہے میری طرف سے پیش کیا. آپ سے ناراض ہوتے تھے؟ آخری دفعہ کب فون کال کر کے ناراض ہوئے؟ NA 246 کا الیکشن تھا، بائی الیکشنز تھے، 23 اپریل 2015 کو. تو اس میں انہوں نے آخری دفعہ بات کی تھی، اور بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو ان کی جو رات گئے ٹیلی فون کالز ہوتی تھیں غصے سے بھری ہوتی تھیں یا اس میں پیار محبت بھی ہوتا تھا؟ اکثر و بیشتر غصے سے بھری ہوتی تھی، کبھی کبھار تعریفی بھی ہوتی تھی. سب سے لمبی ترین کال کون سی تھی؟ سب سے لمبی تو مینی آورس، مطلب کئی گھنٹوں پہ محیط کالیں بھی ہوتی تھیں. ہاں ایسے بھی ہوتی تھی. اور آپ سنتے رہتے؟ سنتے رہتا، پوری بات سن کے ان کی، پھر میں کہتا تھا اب اجازت ہو تو میں بات کروں. میں جی بھائی نہیں کرتا تھا، میں پوائنٹ آف ویو دیتا تھا. کبھی سمجھ جاتے تھے، کبھی اور فلیئر اپ ہو جاتے تھے. غصے میں کیا کہتے تھے؟ زیادہ تر فون بند ہی کر دیتے تھے. اگر متحدہ لندن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ الطاف بھائی محسن تھے اور آپ نے محسن کشی کی. میں نے اسی لیے ابھی تک ان کو برا نہیں کہا. میں یقیناً محسن ہی سمجھتا ہوں ان کو، جو کہ ایک فیکٹ ہے. یہ تو فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ذریعہ تو کوئی دنیا میں ہی بنتا ہے نا. تو ذریعہ میرے اس منصب پہ گورنرشپ بننے میں تو ذریعہ وہی بنے. تو اس لیے دونوں اعتبار سے، دنیاوی، اخلاقی اور اسلامی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ محسن کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. مینٹور جو ہے وہ بعد میں ٹورمنٹر بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی جو اوریجنل پوزیشن ہے محسن کی وہ رہتی ہے. آپ کے نقاد کہتے ہیں کہ الطاف بھائی تو شروع ہی سے ملک دشمن نظریات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، بدلے تو آپ ہیں، وہ تو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے سامنے جب تک ابھی ریسنٹ جو بات کی ہے اس سے پہلے میرے سامنے کبھی ملک دشمنی کی بات انہوں نے میرے سامنے کم سے کم نہیں کی. جو کہتے ہیں ان کے سامنے کی ہے تو وہ بہتر جانتے ہوں گے. نمبر 2 بات یہ کہ وہ اگر یہ کہتے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ کرو تو ٹمبکٹو کے لیے تھوڑی کہتے تھے، پاکستان کے لیے کہتے تھے نا. سے تعلقات جی یہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں اس الزام پر یا نہیں؟ میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے سامنے کم سے کم ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر میں آتھینٹسٹی سے کہہ سکوں، کیونکہ الزام اتنا بڑا الزام میں اپنی زبان سے لگاؤں. لیکن جو ہمارے معتبر اگر ادارے یہ بات کہہ رہے ہیں اور کچھ ان کے ساتھی پریویس یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا. لیکن سب سے معتبر ساتھی تو آپ تھے، بااعتماد ساتھی. نہیں، بااعتماد بہت سارے ساتھی تھے، میں اکیلا نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ سے جو متحدہ کا تعلق ہے آپ کو اس کا ابھی تک یقین؟ بحیثیت 14 سال میں گورنر رہا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں میرے سامنے میری نظروں سے گزری ہیں، لیکن اس کنیکشن کے حوالے سے کم میری نظر کے سامنے سے کوئی چیز نہیں گزری.
کیا آپ اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ متحدہ کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے؟ نہیں، اس سے بالکل انکار نہیں کروں گا. ہتھا وصول کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، مافیا بن گیا تھا؟ بالکل مافیا بن گیا تھا. اور یہ بھی میں سہیل بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے آپریشن اسٹارٹ کیا ہے تو پھر جب ہم نے طے کیا کہ یہ اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اور کراچی کو فار آل ٹائمز ٹو کم اسٹیبلائز کرنا آپ نے ہے. الطاف بھائی سے اس حوالے سے بات کی؟ بالکل بات کی. انہوں نے اجازت دی؟ انہوں نے اجازت دی کہ جو کرمنل ہے ان کو مارو. کہتے ہیں وہیں سے ہدایات آتی تھی لندن سے؟ ہاں، اس میں دیکھیں یہ بڑی ٹارگٹ کے لیے عجیب کنفیوزنگ سچویشن ہے کہ جب ہم کسی کرمنل کو پکڑتے تھے تو شور یہاں اٹھتا تھا. کراچی میں جو لوگ ہوتے تھے وہ شور اٹھاتے تھے کہ یہ تو بہت اچھا ساتھی ہے، بہت زبردست ساتھی ہے. اور میرے سامنے جو اطلاعات ہوتی تھیں وہ ساتھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن حرکتیں اچھی نہیں ہوتی تھیں. تو میں تو بتا دیتا تھا کہ اس کی حرکت ٹھیک نہیں ہے. نہیں تو لندن والے کیا کہتے تھے؟ تو پھر میں نے ایک فارمولا نکالا. میں نے کہا کہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرمنل ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو کون فیصلہ کرے گا؟ تو لیٹ دا لا ڈیسائیڈ. تو آپ اس کو لیگل کورس میں جانے دیں. اگر معصوم ہوگا تو چھوٹ جائے گا اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو قانون. اس حوالے سے کبھی الطاف بھائی نے آپ سے بات کی؟ مجھے کبھی انہوں نے نہیں روکا کسی کرمنل کو پکڑنے کے لیے. ہاں، جب یہاں سے انفارمیشن جاتی تھی کہ یہ غلط پکڑا گیا ہے تو وہ اس کو ریئیکٹ ضرور کرتے تھے کہ یہ کیا کیا، ہمارے ساتھی پکڑے جا رہے ہیں، ہمارے کارکنان پکڑے جا رہے ہیں. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ آپ کے ہزاروں کارکنان ہیں اور میں اسٹیٹسٹکس دیتا تھا کہ دیکھیں پورے کراچی میں 1900 لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں سے 46 کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. تو 1900 لوگ بھی تو کوئی پکڑے گئے ہیں نا. تو ہم اکراس دا بورڈ کام کر رہے ہیں. ہم کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن سے نہ متاثر ہو رہے ہیں نہ رک رہے ہیں. وہ مطمئن ہو جاتے تھے؟ اکثر و بیشتر مطمئن ہو جاتے. کیا آپ کی نظر سے کوئی ایسی چیز گزری جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ لندن سے الطاف بھائی یا متحدہ کے کسی شخص نے کراچی میں کسی کی ٹارگٹ کلنگ کا حکم دیا ہو؟ نہیں، یہ سٹوریاں بہت سنی ہیں لیکن ثبوت کبھی نہیں. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال سے مناظرہ مہنگا پڑا. ان کی باتوں کا جواب نہ دیتے تو آج بھی گورنر ہوتے. میرا خیال ہے ہماری تہذیب میں اس طرح کی نہ لینگویج سکھائی جاتی ہے نہ اس طرح کی گفتگو سکھائی جاتی ہے. تو پہلے دن تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسرے دن بھی کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل ایک نیریٹو آتا رہا وہاں سے. تو پھر تھرڈ ڈے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دینا چاہیے کیونکہ ایک خاص حد تک جو ہے وہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ اوائڈ کریں تو پھر لوگوں میں بھی یہ امپریشن جائے گا اور اپنا ضمیر بھی یہ ملامت کرے گا کہ بھئی ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے اور اس حد تک کر رہا ہے تو پھر جواب دینا میں سمجھتا ہوں بنتا ہے. خود مصطفیٰ کمال بول رہے تھے یا ان کے پیچھے سے کوئی اور بول رہا تھا؟ کوئی اور بول رہا تھا. کسی نے کہا ہوگا بول دو تو بول دیا. اسٹیبلشمنٹ میں شیور نہیں ہوں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ پذیرائی ہوگی، وہ نہیں ہوئی. وہ آئے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ سارے میں نے ایم پی ایز ان کے پاس آ جائیں گے، وہ نہیں آئے. پھر 22 اگست کو جب لندن کی وہ اسپیچ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید اب اسپیس بن گئی ہے اور اب میں اور وہ پارٹی جو ہے وہ پورا چھا جائے گی. وہ نہیں چھائی. فاروق ستار جو ہے انہوں نے کافی اسمارٹ پلے کیا میرے خیال سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فرسٹریشن اور ایک کافی زیادہ اندر سے غصہ تھا اور ایک فیلنگ آف فیلیئرس جو تھیں وہ بہت پیک پہ تھیں. تو اب اس کو ایکسپلوڈ کرنا تھا تو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے میں ہی پنچنگ بیگ مل گیا شریف آدمی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اسی کو دبا دو جتنا دبا سکتے ہو. تکلف اور تعظیم بہت کرتے ہیں. پہلے آپ کی تکرار بھی ہوئی.
آپ گٹار بجا لیتے ہیں, آرٹسٹک ذہن کے مالک ہیں, مگر شامل ہوئے تو مار دھاڑ والی پارٹی میں. یہ تضاد کیوں؟ میرا خیال ہے اس وقت ایک سپریسڈ کمیونٹی کا, ایک ایلینیٹڈ کمیونٹی کا ایک میرا خیال ایک فیلنگ تھی بہت اسٹرانگ, اور جب اس قسم کی فیلنگ ہو تو وہ نظر تھوڑی سی اس قسم کی آتی ہے. تو ویسے تو کوئی مار دھاڑ نہیں تھی, کالج میں تو ہم پٹتے ہی رہتے تھے. کبھی کوئی اسلحہ استعمال کیا؟ کبھی نہیں. آپ کے سامنے اسلحہ تو چلتا ہوگا. بہت چلا ہے کالج میں, بہت چلا. نہیں, ہم لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے. کبھی الطاف بھائی کو, جنرل مشرف کو یا نواز شریف کو کبھی گٹار یا گانا سنایا؟ نہیں, ایکسکلوسیو تو کبھی نہیں سنایا, لیکن جانتے تو ہیں سب. فرمائش بھی نہیں کبھی کسی نے کی؟ کوئی ایسا موقع تھا نہیں. ویسے تو جو دوستوں کی یا ویسے ادروائز مثلاً آرٹس کونسل میں کوئی پروگرام ہو گیا, یا نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کی لانچ ہوئی تھی, اس میں میں نے نیشنل اینتھم بجایا تھا, پورے عوام کے سامنے بجایا تھا. تو آپ نے باقاعدہ گٹار سیکھا ہے یا خود ہی آ گیا؟ بس شروع میں شوق ہوا, تھوڑا سا سیکھ لیا, باقی خود آ گیا. ذرا سنائیں کچھ گانا گٹار پہ. گورنر بنے تو سمارٹ, خوبصورت اور جوان بھی تھے. کوئی سکینڈل وغیرہ, کوئی لوگوں کے ساتھ دوستیاں, محبت وہ تو کی ہوگی کہ یا بھابھی بڑی سخت ہے؟ نہیں, بھابھی بہت نرم ہے, اپنی وائف سے ہی محبت کی ہے. کسی اور نے آپ سے کر لی ہو؟ اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے خود پسند کر کے شادی کی تھی. لو میرج تھی؟ لو میرج تھی, اور وہ لو اللہ کا شکر ہے آج تک. کتنے سال کے تھے جب شادی ہوئی؟ بہت ینگ تھا میں, فرسٹ ایئر میں تھا میڈیسن کے ڈاؤ میڈیکل کالج میں, اور وائف تو ظاہر ہے مجھ سے اور چھوٹی تھی. بھابھی سے لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. وہ بہت میرا ساتھ دیتی ہیں. 14 سال کو کہتا ہوں کہ میں نے 28 سال لگائے ہیں, کیونکہ ڈے نائٹ لگایا ہے, اور وہی پیریڈ تھا بچوں کے گرو ہونے کا. تو پوری کانسنٹریشن اس نے بچوں پہ بھی دی, مجھ پہ بھی دی, پورے گھر کو سنبھال کے سمیٹ کے رکھا, اور اللہ کا شکر ہے جس کا کہ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے ارادے کیا ہیں؟ گورنر تو رہ لیا, کیا آپ صدر یا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میرا ارادہ گورنر بننے کا بھی نہیں تھا کبھی. بیسٹ ڈیزائنر اللہ تعالیٰ ہے, وہ میرے لیے کیا سوچتا ہے, میں نے اپنی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ خدا پہ چھوڑ. دبئی رہیں گے, لندن چلے جائیں گے یا پاکستان جائیں گے؟ دیکھیں, پاکستان تو جاؤں گا. پاکستان تو دیکھیں میرا ملک ہے, ڈیفینیٹ وہاں بھی جاؤں گا. لندن میں بچے ہیں, ہم بھی وہاں 10-12 سال رہے ہیں, وہاں بھی جاؤں گا. فی الحال ہم یہاں دبئی میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے کچھ ایشوز تھے. تو پھر جب کراچی واپس جائیں گے تو سیکیورٹی ایشوز تو ہوں گے؟ اوبویسلی جب تھوڑا سا ہم سچویشن ریویو کریں گے, اور جب انشاءاللہ بہتر ہوگی سچویشن تو چلا جائیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی گلف کے سابق صدر منیر خاص اور سردار اختر گوپانگ سے ملاقات کی.
الطاف حسین, فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال, آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے, یا پھر ابھی درمیان میں ہے؟ اچھا وہی لگتا ہے جو کہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے, کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے؟ ان میں سے کسی نے اب تک پروف اس طرح سے کیا نہیں ہے کہ ایسا لگے کہ ڈائی ہارڈ اس طریقے سے ملک کے لیے کوئی ایکچولی پروڈکٹ ایسی نہیں سامنے لا پائے جو کہ جس کو کہ کیا پرویز مشرف ان کے متبادل ثابت ہو سکتے ہیں؟ کوئی کسی کا متبادل نہیں ہوتا فل بھائی. ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور وہ جگہ کوئی کسی سے نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. آپ کا سب دھڑوں کے ساتھ, سب شخصیتوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. کیا اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں کہ سب کو ملا کر ایک متحدہ بنا سکیں؟ کوشش ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ کمیونٹی اگر ڈیوائیڈ ہوگی تو وہ کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ میرا فرم اوپینین ہے. کیا مختلف دھڑوں میں تقسیم کے بعد متحدہ کا ووٹ بھی تقسیم ہوا ہے, یا اب بھی الطاف ہی الطاف ہے؟ خیال میں ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ ایموشنل پالیٹکس ہے. لاجکس پہ ہمارے ہاں پالیٹکس نہیں ہوتی. الیکشنز میں پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی ریلیونس ہے, بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. آپ تو کراچی کے ایک بیرومیٹر ہیں, اتنے سال گورنر رہے, آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کدھر جا رہا ہے, بہاؤ کا رخ کس طرف ہے. ابھی تک جو گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں دھڑے جو کہ ایکشن میں ہیں, یا کہہ لیں کہ جن کے ساتھ کائنیٹک انرجی نظر آ رہی ہے, وہ بہت تھوڑی ہے. ابھی پوٹینشیل انرجی کا تو پتہ ہی نہیں پڑ رہا کہ وہ ہے کس کے ساتھ. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ مصطفیٰ کمال کو, فاروق ستار کو اور الطاف گروپ تینوں کو مسترد کر رہے ہیں؟ نہیں, مسترد نہیں کر رہا میں, مسترد بالکل نہیں کر رہا. دیکھیں پی ایس پی کو تو بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پی ایس پی ابھی پبلک میں اپنی نوٹرائٹری, پبلک میں وہ ریسیپٹیوٹی ڈیویلپ نہیں کر سکی ہے. فاروق ستار جو ہیں ان کے ساتھ سچویشن یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ ہیں, لوکل گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, عوام ہے کہ نہیں یہ الیکشنز بتائیں گے, کیونکہ یہ سارے جیتے ہوئے لوگ اس وقت کے ہیں جب یہ سب ایک تھے. لیکن فاروق ستار کو بھی عوام میں ریسیپٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت کوشش کی ضرورت ہے. ابھی ان دونوں کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی میرے حساب سے. پی ایس پی کو تو بالکل ہی نہیں ملی ہے, اور فاروق ستار جو تھے وہی ہیں. کامیابی صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹیرین سب ساتھ ہیں. اور ایک اور میں آپ سے شیئر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگ شاید فاروق ستار کے ساتھ اس لیے بھی ہیں کہ ایک کنفیوژن ہے, اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ فاروق ستار کہیں نہ کہیں سے لندن سے ملے ہوئے ہیں. تو کیا فاروق ستار اس کنفیوژن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے. آپ میں ماشاءاللہ اسٹیٹک سینس بھی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ. پسندیدہ اشعار کون سے ہیں؟ بے پناہ. پھر بھی کوئی ایک سنائیں. وہ بازی جیت کے خوش ہیں مگر کیا ان کو پتا, کیا ان کو خبر, جیتی ہوئی بازی بھی اکثر ہم جان کے ہارا کرتے ہیں. اچھا, بڑا سیاسی آپ نے شعر پڑھا. ڈاکٹر صاحب, حسن میں کیا پسند ہے آپ کو؟ فیس, بال, آنکھیں, اور آنکھوں میں سمجھ, آنکھوں, اور یہ پسند ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا سمجھ رہا ہے. آنکھیں پڑھ لیتے ہیں آپ؟ کچھ کچھ. کیسے سیکھا یہ علم؟
کچھ حالات نے سکھایا، کچھ تجربات نے سکھایا۔ خوبصورت ترین تجربہ کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت ترین تجربہ تو میری اپنی شادی تھی۔ وہ باقاعدہ رومانس چلا پہلے؟ جی رومانس تھا، اور وہ رومانس کے بعد شادی ہوئی۔ آپ نے باقاعدہ جا کے کہا آئی لو یو؟ میں پیچھے پڑ گیا۔ اچھا جی، اور پیچھے پڑ کے اور شادی کر لی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج تک اسی طرح، بلکہ بہت اس سے بھی کہیں زیادہ، پہلے سے زیادہ محبت ہو گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ شادی کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں الٹا سسٹم پتہ نہیں کیوں ہے، بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ تنقید نہیں کرتے آپ ایک دوسرے؟ نہیں کرتے، کریکشن ضرور کرتے ہیں۔ سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں کئی سالوں سے آپریشن جاری ہے، اور ظاہر ہے آپ اس کے ایک مرکزی کردار تھے۔ کیا اس آپریشن سے فائدہ ہوا ہے؟ جرائم میں کمی آئی ہے؟ امن و امان قائم ہوا ہے؟ دیکھیں، جب آپریشن شروع کیا گیا تھا تو حالات بہت خراب تھے۔ اگر اس دن سے آج کو کمپیئر کریں تو بہت بہتری آئی ہے۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، خصوصاً رینجرز نے، پاک فوج نے اور پولیس نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت زبردست کام کیا، لیکن یہ 2-4 دن کا کام نہیں ہے سہیل بھائی، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ طویل ترین عرصے تک گورنر رہے، کیا کوئی ایسا لینڈ مارک یا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا جس پر فخر کر سکیں؟ سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں وہ ہارمنی کا تھا، جو کہ ایتھنک، پولیٹیکل، سیکٹیرین ہارمنی، رورل اربن ڈیوائڈ، اور اس کے علاوہ انٹرفیتھ ہارمنی۔ تو اس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی اور بٹرنس بہت کم ہوئی، اور سندھ میں، پورے سندھ میں، اور میرا یہ سوچنا ہے اور فرم بلیو ہے کہ دیکھیں کراچی اسٹیبل ہوگا تو پورا ملک اسٹیبل ہوگا، اور پورا ملک پاکستان اسٹیبل ہوگا تو ریجن اسٹیبل ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی امپورٹنس جو ہے ریجنل کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ ہے، کہ پورے ریجن کو، اگر یہ انٹرنیشنل فورسز کو بھی میں سمجھاتا تھا، انٹرنیشنل فارن سنا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کے بڑے گہرے تعلقات تھے؟ جی، ہم بات کرتے تھے اور بڑے جم کے بات کرتے تھے ان سے، اور وہ ٹیکن فار گرانٹڈ لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہم نہیں لینے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کراچی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے 2003 میں مشرف صاحب کے ٹائم پہ نیگوشیٹ کیا ایک تعمیر کراچی پروگرام، جس کے تحت بے پناہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ایک دور دیکھا لوگوں نے۔ اس کا کریڈٹ تو مصطفیٰ کمال لیتے ہیں۔ مجھے کریڈٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں تو 2003 میں وہ کنسیو ہوا ہے۔ لیکن آپ نے خود ہی سہرا تو مصطفیٰ کمال صاحب کے سر پر باندھا۔ میں نے بہت ساری چیزوں کا سہرا نہیں لیا اپنے سر، بہت ساری چیزوں۔ حالیہ دنوں میں دبئی سے سلیم شہزاد پاکستان واپس گئے، وہ آپ کے آدمی ہیں یا لندن سے ہدایات لیتے ہیں؟ مجھے بالکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ وہ کیوں گئے ہیں، کس کے کہنے پہ گئے ہیں، خود سوچ کے گئے ہیں۔ آپ سے رابطے میں تھے؟ بہت ہی مختصر رابطہ۔ میرے بیٹے کا جب ولیمہ ہو رہا تھا تو کیونکہ انویٹیشنز میں نے دیے تھے، تو اسی دورانیے میں ان کی بیٹی کی بھی یہاں پہ تقریب تھی، تو وہ انہوں نے مجھے دیا تھا تو میں نے بھی ریسیپروکیٹ کیا، تو اس طرح کا رابطہ تھا۔ نو پولیٹیکل رابطہ، نو اس قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ جنرل مشرف، صدر زرداری، میاں نواز شریف اور بہت سے سیاسی قائدین سے آپ کے روابط رہے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا، کون بہت پسند آیا اور کون ذرا کم؟ دیکھیں، سبھی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں۔ مشرف صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی بہترین آدمی ہیں۔ پاکستان کے لیے انہوں نے 30 سال فوج میں سرو کیا ہے۔ زرداری صاحب بہت اچھی سوچ کے ساتھ انہوں نے
ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے ان کی انٹینٹ بہت کلیئر تھی اور اس طرح ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ سپریم کورٹ کے معاملات اور بہت ساری چیزوں میں الجھ گئے تھے وہ نہیں کر پائے. لیکن یہ کہ وہ بھی بہت زبردست آدمی ہیں. نواز شریف صاحب بھی بہت زبردست آدمی ہیں. بہت میرے ساتھ بہت شفقت رہی ان کی. سبھی آپ کو اچھے لگے تو برا کون ہے پاکستان میں؟ دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ حالات کچھ ہمارے ایسے ہیں کہ انٹینٹ فلی آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو بعض اوقات اتنے ویریبلس آ جاتے ہیں جو کہ آپ کی خواہش کے مطابق کام کو نہیں ہونے دیتے. تو میرے حساب سے سبھی چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی ہو, اس لیے سب بہت اچھے ہیں. تھینک یو سر.